बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईद के बाद रिजेक्टेड हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कराची में डकैती की वारदातों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध की सूरत हाल बदतरीन है। कराची को डाकुओं के हवाले कर दिया गया जबकि पुलिस अशराफिया की हिफाजत कर रही है। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईद के बाद रिजेक्टेड हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलाई जाएंगी। उन्होंने कराची में डकैती के वाक़यात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध की सूरत हाल बदतरीन है। कराची को डाकू के हवाले कर दिया गया है जबकि पुलिस अशराफिया की हिफाजत कर रही है। कराची में 4,500 डकैती की वारदातें हुई। 48 अफराद डकैती मज़ाहमत पर जहाँ बहक हुए। रूलिंग क्लास हमारी तकदीरी फैसले करती है। पुलिस को हमारी हिफाजत करनी चाहिए लेकिन वो अशराफिया की हिफाजत कर रही है। उन्होंने कहा वज़ीर दाखिला कहते हैं कराची के हालात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। कौन बढ़ा चढ़ा कर बयान दे रहा है? क्या लोग जाबाक नहीं हुए? क्या बच्चों को तालीम मिल रही है? उनका मज़ीद कहना था कि सिंध की सूरत हाल बदतरीन है। कातिलों और डाकों के लिए सज़ाएँ यकीनी तौर पर ऐसी होनी चाहिए कि वह मिसाल बन जाए। कोई और ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने कहा डाकों के लिए ये सरजमीन खुली छोड़ दी गई। कराची जो पूरे पाकिस्तान की मैशत चलाता है इसे डाकों के हवाले कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। रमज़ान में महंगाई को कम किया जाता है, सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बदतरीन हो जाता है। कौन बड़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है? क्या इंसान नहीं मर रहा है इस शहर में? क्या कत्ल नहीं किए जा रहे? क्या 4,500 डकैतियाँ नहीं हुई हैं इस शहर में? क्या ज़मीनों पे कब्जे नहीं हो रहे? क्या ला कर लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे लाकर बिठाकर कब्जे नहीं किए जा रहे? क्या SBCA में सिस्टम काम नहीं कर रहा? क्या ये गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही? क्या सिंध सेक्रेटेरिएट करप्शन का अड्डा नहीं बना हुआ? क्या बच्चों को तालीम मिल रही है? KMDC के बच्चे इस वक्त परेशान हैं, हमारे डॉक्टर्स मुस्तकबिल के, कि उनका एक सेशन मजीद ज़ाया होने जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? किसकी हुकूमत है? मेयर साहब भी इस पर जवाब दें कि वो क्या उन्होंने इक़दाम किया है। और सिंध हुकूमत पर आए रास पीपल्स पार्टी के मेयर हैं ना, जिस तरह से भी बन गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उसके लिए? फीस में इजाफा कर दो और ये कहकर इजाफा कर दो कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो क्यों नहीं है कराची के बच्चे और बच्चियों के लिए तुम्हारे पास पैसे? ये बजट जाता कहाँ है? 98% टैक्स देता है कराची सूबा सिंध का। इनके लिए आपके पास पैसे नहीं है? अपनी हुकूमत से मांगे ना, अपने जरदारी साहब से मांगे ना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कराची के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप ठेके के ऊपर KIHD को भी दे दें। नेमतुल्लाह खान ने जो दिल का अस्पताल बनाया, अब इसके भी हिस्से बकरे कर दो। खुद कुछ नहीं चलाएंगे, सब ठेके पे दे दो मुख्तलिफ मनपसंद लोगों को। टकों के एवज जो है वो हमारी, अगर प्राइवेट सेक्टर को ही सब हवाले करना है तो फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर पे आप हुकूमत में क्या करना है? इसलिए इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, इस पर इतना इंतहाई गैर संजीदा बयान लंजार साहब का, ये बहुत अफसोसनाक है और शर्मनाक है। ना सिर्फ ये कि उन्हें रुजू करना चाहिए बल्कि इक़दाम करना चाहिए। हुकूमत ने तो आने के बाद जो अपनी बस जो काम किया है वही काम करती है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। तबादले करो, अपनी पसंद के लोगों को लाके लगा दो, थाने जो है अपनी गिरफ्त में कर दो, ताकि इस सिस्टम और ताकतवर तरीके से करप्शन का धंधा चला सके। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जब तक 80% इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस के एहलकार जब तक अफसरान में नहीं होंगे और मकामी पुलिस का तसव्वुर नहीं आगे बढ़ेगा, उस वक्त तक चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको लिसानी रंग देते हैं लोग। भाई, कराची का रहने वाला कोई भी परमानेंट रेजिडेंट हो, किसी ज़ुबान का बोलने वाला हो, उसको तरजीह दी जाए, बजाय इसके कि आप यहाँ के लोगों को अहमियत ही ना दें। कैसे कंट्रोल करेंगे जराइम को? इसलिए स्ट्रीट क्राइम एक संगीन मसला है, इसके ऊपर इक़दामात सामने आने चाहिए। और दूसरा, इस सूबे सिंध का अहम तरीन मसला, और दूसरा कौन सा और पहला कौन सा समझ में नहीं आता कि मसाइल की जिस दलदल में इन्होंने हमें डाल दिया है। इस वक्त ये कश्मोर, कनकोट, ये पूरा घोटकी का इलाका, ये कच्चे के पूरे इलाके में इस वक्त डाकुओं का राज है। जिस तरह का असला
اور جس طرح کی ان کے پاس مشینری موجود ہے، ویپنز موجود ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچا کیسے. اور یہ سوال پھر سب کے لیے ہے. اگر بارڈر سے یہ اسلحہ آ رہا ہے تو بارڈر سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ وزارت داخلہ بھی اور حساس ادارے بھی اور وہ تمام ادارے کے جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان سے یہ سوالیہ نشان ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ حکومت میں شامل مسلسل جو پارٹیاں ہیں اور مسلسل ان کا اقتدار ہے، اب تو کوئی آرمی حکومت ڈیوائیڈ بھی موجود نہیں ہے، من پسندی حکومتیں چل رہی ہیں. جب یہ من پسند حکومتیں ہیں تو یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی؟ یہ امن قائم کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کچے کے ڈاکوؤں سے عوام کو نجات کیوں نہیں دلا رہے؟ اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ سکھر ملتان موٹر وے شام کو بند کر دی جاتی ہے. نیشنل ہائی وے پر سفر کرنا عذاب بن گیا ہے اور پاکستان کے شہری محفوظ نہیں ہیں. پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر یہ صوبہ رہے گا؟ کیوں نہیں فوجی کارروائی کی جاتی وہاں پر؟ اور پہلے ان سب سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کس طرح دے گا؟ حکومت کس طرح بتائے گی کہ یہ اسلحہ پہنچا کیسے ان کے پاس؟ اور ان کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست کون ہیں؟ جو لوگ بھی سندھ کی اس ڈیموگرافی کو اور یہاں کی سیاست کو اور یہاں کی وڈیرہ شاہی کو اور یہاں کے سرداری نظام کو جانتے ہیں، سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے بغیر نہ کچے کے ڈاکو کچھ کر سکتے ہیں نہ پکے کے ڈاکو کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ تفصیل میں جائیں گے تو ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا. بس پوزیشن کی بات ہوتی ہے، کوئی کچے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پکے میں آ کر بیٹھا ہوتا ہے، لوٹ مار سب کر رہے ہوتے ہیں، انداز اپنے اپنے ہیں. تو انسانوں کی جانیں جس طرح سے اس وقت ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہیں، اس پر 100% رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. فوری اقدام ہونا چاہیے تاکہ کراچی بھی، اس کے اسٹریٹ کرائم بھی ختم ہو اور پورا صوبہ سندھ اس وقت بدامنی کی جو آماج گاہ بنا ہوا ہے لوگوں کو ریلیف ملے. خیبر پختونخوا کے علاقے شاملہ میں بشام میں دہشت گرد حملے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کی میتیں خصوصی طیارے سے چین پہنچا دی گئیں. وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین بھی خصوصی طیارے میں چین پہنچے. صالح حسین چینی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چین پہنچے. ووہان ایئرپورٹ پر چین کے اعلیٰ حکومتی حکام اور پاکستانی نمائندوں نے ان کا استقبال کیا. خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں بشام میں دہشت گرد حملے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کی میتیں خصوصی طیارے سے چین پہنچا دی گئیں. وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین بھی خصوصی طیارے میں چین پہنچے. صالح حسین چینی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چین پہنچے. ووہان ایئرپورٹ پہ چین کے اعلیٰ حکومتی حکام اور پاکستانی نمائندے نے استقبال کیا. وفاقی وزیر نے جاں بحق اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ خصوصی تقریب میں شرکت کی. چودھری صالح حسین نے صبح ہوئی میں نائب گورنر مس چین پینگ سے ملاقات کی. وفاقی وزیر نے معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وفاقی وزیر نے چودھری صالح حسین نے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا. واضح ہے کہ 26 مارچ کو خیبر پختونخوا کے علاقہ شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ریجنل پولیس چیف محمد علی گنڈاپور نے غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کے قافلے سے ٹکرا دی جو اسلام آباد سے صبح خیبر پختونخوا کے علاقے داسو میں اپنے کیمپ کی جانب جا رہے تھے. محمد علی گنڈاپور نے مزید بتایا تھا کہ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں کے علاوہ ان کا ایک پاکستانی ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں چینی سفیر جیانگ دا ڈانگ سے بشام میں دہشت گرد حملے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر تعزیت کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے خلاف تحقیقات کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی کروائی. پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملے میں اظہار مذمت کرتے کہا کہ بزدلانہ کارروائیوں میں پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اہم اسٹریٹجک پروجیکٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد داخلی سلامتی کو غیر مستحکم کرنا ہے. 27 مارچ کو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑ نے کہا کہ بشام میں دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے. 30 مارچ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ بشام واقعے میں ملوث عناصر نہیں چاہتے ہیں کہ پاک چین دوستی آگے بڑھے. اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں 2 ہفتے تک جاری رہنے والے چھاپے کے بعد انخلا کر دیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ فوجیوں نے الشفا اسپتال کے علاقے میں آپریشن مکمل کر دیا اور ہسپتال کے علاقے سے باہر نکل گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں 2 ہفتے تک جاری رہنے والے چھاپے کے بعد انخلا کر دیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ فوجیوں نے الشفا اسپتال کے علاقے میں آپریشن مکمل کر دیا اور ہسپتال کے علاقے سے باہر نکل گئے.
غازہ کے میڈیا آفس نے الشفا ہسپتال میں محاصرہ شروع کرنے کے بعد سے اب تک کے شہید ہونے والے فلسطینیوں کے اعداد و شمار جاری کیے تھے، جس کے مطابق 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے، جن میں مریض، جنگ سے بے گھر فلسطینی اور ہسپتال کا عملہ شامل ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ 18 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے ہسپتال پر محاصرہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 21 مریض شہید ہو چکے۔ غازہ میں وزارت صحت نے کہا کہ ہسپتال سے درجنوں لاشیں ملی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایک نرس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ الشفا ہسپتال کے اندر محاصرے کے دوران ہمارے پاس مریضوں کا علاج کرنے کی آلات نہیں تھے، ہم ان کا علاج یا تدفین نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا ہسپتال میں لاشوں کی ہر طرف افراتفری پھیل گئی، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے 18 مارچ کو اسرائیلی فورسز نے رات گئے غازہ کے الشفا ہسپتال پر چھاپا مارا تھا اور شدید فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ہسپتال کے نیچے سرنگوں کا ایک نیٹ ورک ملا ہے، جسے حماس نے اسرائیل ڈیفنس فورس کے نومبر 2023 کے چھاپے کے دوران استعمال کیا، تاہم حماس نے اسرائیل فورسز کے الزامات اور دعووں کی تردید کی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن کو گرفتار کر دیا۔ اسرائیلی پولیس نے پیر کے روز بتایا کہ اسماعیل ہانیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہانیہ کو دہشت گردی کے الزامات میں جنوبی اسرائیل سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتانا تھا کہ صبا عبدالسلام ہانیہ ایک اسرائیلی شہری ہیں، انہیں جنوبی اسرائیل کے علاقے تل صبا سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف تحقیقات میں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شائن بینک میں شامل ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل پولیس نے پیر کے روز بتایا کہ اسماعیل ہانیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہانیہ کو دہشت گردی کے الزامات میں جنوبی اسرائیل سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کو غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتانا تھا کہ صبا عبدالسلام ہانیہ ایک اسرائیلی شہری ہیں، انہیں جنوبی اسرائیل کے علاقہ تل صبا سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف تحقیقات میں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیت بھی شامل ہیں۔ پولیس ترجمان نے صبا عبدالسلام ہانیہ کی گرفتاری کی تصدیق کرتے بتایا کہ انہیں حماس ارکان سے رابطے اور اسرائیل کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں پر اکسانے اور ان کی حمایت کے شعبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 57 سالہ صبا عبدالسلام ہانیہ کے گھر سے ایسی دستاویزات، ٹیلی فون اور دیگر سامان ملا ہے جن سے ان کا اسرائیلی ریاست کے خلاف حملوں میں ملوث ہونا ثابت ہوا۔ خیال ہے کہ اسماعیل ہانیہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بلدیاتی انتخابات میں انقرہ، استنبول سمیت بڑے شہروں میں اپنی جماعت اے کے پارٹی کی شکست پر بیان دیا ہے۔ ترک صدر نے کہا ترک عوام نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا، نتائج کا پارٹی میں جائزہ نہیں کر اپنا احتساب کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بلدیاتی انتخابات میں انقرہ، استنبول سمیت بڑے شہروں میں اپنی جماعت اے کے پارٹی کی شکست پر بیان دیا۔ ترک صدر نے کہا ترک عوام نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا، نتائج کا پارٹی میں جائزہ نہیں کر اپنا احتساب کریں گے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ 31 مارچ ہمارے لیے اختتام نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مئی 2023 کے الیکشن میں جیت کے 9 ماہ بعد ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ خیال ہے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے صدر ایردوان کی اے کے پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی نے 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل کی۔ استنبول کے میئر امام اوغلو کو تقریباً 10 پوائنٹس کی برتری حاصل ہوئی، جبکہ انقرہ میں موجود اپوزیشن میئر منصور یاوش کے جیت کا جشن منانے کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے سلیکشن کمیٹی آج کپتان بابر اعظم سے کابل میں مشاورت شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق کپتان کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے خلاف روٹیشن پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ٹیم کے انتخابات کے لیے سلیکشن کمیٹی آج کپتان بابر اعظم سے کاکول میں مشاورت شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق آج کپتان کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے خلاف روٹیشن پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے اعلان کے لیے قومی سلیکشن کمیٹی جو ان دنوں کاکول میں ہی موجود ہے، گزشتہ روز وائٹ بال ٹیم کے کپتان بننے والے بابر اعظم سے آج مشاورتی عمل کا آغاز کرے گی۔ سلیکٹرز آج کاکول میں چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات کریں گے اور فٹنس کیمپ کے حوالے سے فیڈ بیک دیں گے۔ ذرائع کے مطابق 5 میچز کی سیریز کے لیے 17 سے 18 کھلاڑیوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ انہی میں سے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈز کے اعلان کی ڈیڈ لائن 1 مئی سے ہے۔ 1 مئی تک اسکواڈ میں تبدیلی کی جا سکے گی، اس کے بعد ICC کی اجازت درکار ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں روٹیشن پالیسی کو اپنایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو آزمایا جا سکے اور خاص طور پر فاسٹ باؤلروں کو آرام فراہم کیا جائے۔ فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی کو روٹیشن پالیسی کے تحت کھلایا جائے گا۔ شاہین شاہ آفریدی سمیت کھلاڑیوں کو آرام کی غرض سے روٹیشن پالیسی پر اجلاس میں بات ہوگی۔ واضح کے رواں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ رہی ہے۔ سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ مہوش حیات نے معروف بھارتی میوزک ریپر یو ہنی سنگھ کے ساتھ کام کا اعلان کر دیا۔ مہوش حیات نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر اپنی نئی تصویر پوسٹ کی، جس کے ان کے ہمراہ بھارتی میوزک ریپر ہنی سنگھ اور راؤ علی خان موجود ہیں۔ پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ مہوش حیات نے معروف بھارتی میوزک ریپر یو ہنی سنگھ کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کر دیا۔ مہوش حیات نے سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر اپنی نئی تصویر پوسٹ کی، جس میں ان کے ہمراہ بھارتی میوزک ریپر ہنی سنگھ اور راؤ علی خان موجود ہیں۔
اداکارہ نے ہنی سنگھ کے ساتھ شیئر کی گئی اپنی مشترکہ پوسٹ میں کہا کہ میں نے اپنے دیسی کلاکار کے ساتھ نئے ٹریک کلر کے لیے تعاون کیا ہے. انہوں نے اپنی پوسٹ میں گانے کی ریلیز کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تاہم یہ ضرور بتایا کہ ان کا یہ گانا بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے. یو ہنی سنگھ اور مہوش حیات کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت بھارتی مداحوں کی جانب سے ان کے نئے گانے کے لیے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. واضح ہے کہ نویں سال کی شروعات میں بھی مہوش حیات نے بھارتی میوزک ریپر سے ملاقات کی تھی، جس کی تصویر ہنی سنگھ نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر پوسٹ کی تھی. اس موقع پر ہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ مہوش حیات زندہ دل خاتون ہیں، مجھے ان سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. یہ تھی اب تک کی خاص خبریں. مزید خبروں لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے پاک وطن ٹی وی کے ساتھ.